आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप जानते हैं सीरतुल मेहदी के हवालाजात पेश किए जाएंगे और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी यही गुजारिश है आपसे कि हमारे चैनल पे सीरतुल मेहदी के हिस्सा अव्वल से लेकर हिस्सा दोयम तक के हवाले जो हैं 1093 तक के हवाले जो हैं अब तक पेश किए गए हैं वो मौजूद हैं और इन सब को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और अब जो है वो अपने हवालों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हवाले जो हैं उसमें क्या बताया गया है। और अब ये जो हवाला है सीरतुल मेहदी का जिल्द दोयम है, हिस्सा चहारम और सफ़ा नंबर 73 है और हवाला नंबर है 1094 का 1094। और शेख करम इलाही साहब पटियालवी ने बज़रिया तहरीर बयान किया कि मैं एक दफ़ा दारुल अमान गया हुआ था, गर्मी का मौसम था, नमाज़ ज़ोहर से फ़ारिग होकर हज़रत साहब जो मृतवारा ये मुबारक था इसमें तशरीफ़ फरमाते 10-11 और अहबाब भी थे। इस वक्त एक ज़िम्मेदार ने जो कि करीबन 50 साला उम्र और अपर पंजाब का रहने वाला मालूम होता था, बड़ी आजिज़ी से मिर्ज़े से यानी इसने मुखातिब होकर अर्ज़ की कि हज़ूर मैं किसी मामले में एक शख्स के ₹100 का ज़ामिन हो गया। वो भाग गया है, हर जन के गिरदो-नवाह में तलाश किया मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला। मुझसे इसकी हाज़िरी का या ज़र-ज़मानत का मुतालबा है। हर रोज़ चपरासी आकर तंग करते हैं। मैं तंग आकर निकल आया हूँ, वो मेरे घर वालों को तंग करते होंगे। मुझको मालूम हुआ था कि ज़ुर की दुआ खुदा कबूल फरमाता है, इसलिए मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ। हज़ूर दुआ फरमाए खुदा जल्द से जल्द मुझको इस मुश्किल से निजात दिलाए। तो हज़ूर ने इसका ये दर्दनाक हाल सुनकर मास हाज़रीन व दुआ फरमाई। इसके बाद हजूर हस्बे मामूल बरास्ता दरीचा अंदरूनी खाना चले गए और वो शख्स भी नीचे उतर गया। थोड़ी देर के बाद दरीचा खुला देखा तो हज़रत साहब खड़े हैं, ख़ास साहब भी करीब खड़ा था। हजूर के दोनों हाथों में रुपए थे। वो मुझे बुलाकर मेरे दोनों हाथों में वो रुपए डाल दिए और कहा कि ये सब उस शख्स को दे दो जिसने अभी दुआ करवाई थी। मैंने अर्ज़ की वो तो मस्जिद से चला गया। तो कहा कि किसी आदमी को भेजकर उसे बुलवा लो, वो अभी ऐसी जल्दी में कहाँ गया होगा। ये कहकर खिड़की बंद कर ली। खाकसार ने वो सारा रुपया हकीम फजलदीन साहब और मौलवी अब्दुल करीम साहब के आगे ढेरी कर दिया। ये 2 साहब और 2-3 और दोस्त भी इस वक्त मस्जिद में मौजूद थे। हकीम साहब ने उसी वक्त चंद आदमी इस शख्स की तलाश में दौड़ाए। मौलवी साहब रुपया गिनकर 20-20 की बेड़ियाँ लगाने लगे, ग़ालिबन इसलिए कि इस शख्स को देखते वक्त आसानी हो। जब गिन चुके थे कि कैका मार कर हँसते हुए फरमाया कि ये देख लो, इस साहिल ने तो 100 रुपए का ज़िक्र किया था लेकिन हज़रत साहब जो रुपया लाए हैं वो 120 है और मुझको कहा कि खिड़की की कुंडी हिलाकर हज़रत साहब से ज़िक्र करो कि इसमें 20 रुपए ज़ायद आ गए हैं। लेकिन खाकसार से मौलवी साहब के इस इरशाद की तामील की जुर्रत ना हुई। अगला सफ़ा है 74 और यहाँ पे है कि फिर मौलवी साहब ने हकीम साहब को कहा मगर हकीम साहब ने जवाब दिया कि मौलवी साहब ये आपकी तजवीज़ है, आप ही अब हिम्मत भी करें। आखिर मौलवी साहब ने खुद उठकर ज़ंजीर हिलाई। अंदर से खादमा के आने पर मौलवी साहब ने कहा कि हज़रत साहब की खिदमत में अर्ज़ करो कि अब्दुल करीम एक ज़रूरी बात करना चाहता है। खादमा के जाने के थोड़ी देर बाद हजूर दरीचे पे आके खड़े हो गए तो मौलवी साहब ने सारा माजरा बयान किया। हज़रत साहब ने मौलवी साहब की जाने पर ने कहा कि मौलवी साहब खुदा जाने वो बेचारा यहाँ कैसे आया और अब इसको जल्द पहुँचने के लिए किराए की भी ज़रूरत होगी। तो मौलवी साहब ने अर्ज़ की कि हुज़ूर किराए के लिए 4-5 रुपया काफ़ी है। तो ये मिर्ज़े ने कहा कि मौलवी साहब जिस मुसीबत में वो है ऐसी हालत में इसकी मुश्किल माश का भी क्या हाल होगा। आखिर 5-7 रोज़ का खर्च तो इसके पास हो और कहा कि ये जो हम लाए हैं ठीक सोच कर लाए हैं, सब इस शख्स को दे दो। ये कहकर खिड़की बंद कर ली। इतने में वो शख्स भी आ गया जिसको रुपया देते हुए मौलवी साहब ने कहा कि एडी छेती दुआ कबूल होंदी किसी ने घट घट ही डिट्टी होगी और फिर वो भी सवाई, यानी इस कदर जल्दी किसी की दुआ कबूल होती कम देखी और वो भी सवाली की। अब ये देखिए कि वो जो लिखा है यहाँ पे इस हवाले में मिर्ज़े कादियानी के कि वो जो शख्स था वो ज़िम्मेदार था
اور ذمہ دار یعنی جس کی زمینیں وغیرہ ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ ذمہ دار تھا، 100 روپیہ جو ہے بے شک اس زمانے میں کافی بڑی رقم تھی، جس کی اس نے کسی بقول ان کے اب ضمانت دے دی۔ اب جو ذمہ دار ہوتا ہے، میرے خیال میں اس کے پاس اتنی تو رقم ہونی چاہیے تھی کہ وہ جو ہے اگلے کی ضمانت جب دی ہے تو وہ پھر ادا کر سکے۔ تو جب اگلا بندہ بھاگ گیا تو وہ اب جو ہے اب یہ ذمہ دار اب انہوں نے لکھا ہے، اب پتہ نہیں وہ بیچارہ کون تھا، تو وہ آ گیا مرزا قادیانی کے پاس بقول ان کے۔ اب یہاں پہ یہ حوالے دیکھیں کہ اب یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے پاس سے کیا لینے آیا۔ اب جیسے کہ پہلے بھی حوالوں سے پتہ چلا کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے، یہ سارے حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ مطلب میرے خیال میں ذاتی رائے ہے کہ مرزا قادیانی نے کافی جو ہیں اپنے چیلے چمچے گرد و نواح میں ادھر ادھر نزدیک پھیلائے ہوئے تھے، جو کہتے تھے کہ یہ جو ہے ایک قادیان میں ایک بہت بڑا پہنچا ہوا جو ہے وہ آ گیا ہے، امام مہدی، کبھی مسیح اور کبھی نبی، تو اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں۔ یعنی مرزا قادیانی نے اپنے کاروبار کے لیے پبلسٹی کروانے کے لیے ان لوگوں کو بھیجا ہوتا تھا، جو اس کی تعریفیں ہر ایک سے بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ بڑی دعا اس کی جو ہے وہ سنی جاتی ہے۔ وہ مرزا قادیانی نے تو اس لیے کیا تھا کہ مرزا قادیانی جو ہے اکثر پیسے لے کے جو ہے لوگ اس کو یہ کہتا تھا کہ ہدیہ دیا ہے، چندہ دیا ہے، اس کے نام پہ یہ لے کے بڑی جو ہے بڑی-بڑی رقمیں وہ بھی دعائیں کرتا تھا، تو مرزا قادیانی کا تو یہ کاروبار تھا۔ اب وہ جو تھا وہ کسی طرح اس نے بھی سنا ہوگا کہیں کسی اس مرزا کے چیلے سے کہ وہ جو ہے بڑا کوئی مرزا قادیانی کوئی خاص بندہ ہے اللہ کا، تو وہ آ گیا ہے، اب اس کا جو ہے 100 روپیہ گم ہو گیا تھا۔ تو اس نے مرزا قادیانی کو کہا کہ اب دعا جو ہے میں نے سنا بڑی قبول ہوتی ہے، تو میرے لیے بھی کر دو کہ وہ بندہ جو ہے آ جائے اور جو میں ہوں یہ رقم ادا کرنے سے بچ جاؤں۔ تو اس پر اب مرزا قادیانی نے اب اس کو دکھانے کی دعا تو کر دی، لیکن اب یہاں پہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ اب پھنس گیا، کیونکہ اب مرزا قادیانی کا دعا سے کیا لینا دینا تھا یا دین اسلام سے، تو ہمیں پتہ ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اب لیکن جو اس نے اپنے آپ کو مشہور کیا ہوا تھا جن میں، تو اب ظاہر ہے جب کوئی آ جاتا تھا تو کبھی-کبھی کہتے ہیں نا کہ لینے کے دینے پڑ جاتے، وہی حال ہوا مرزا قادیانی کا۔ ایک بندہ اب وہ آ گیا اور 100 روپیہ تو اب اس کو ویسے مرزا کی دعا سے ملنا نہیں تھا، اور مرزا نے سوچا کہ اگر اب یہ نہ ہوا تو یہ تو جا کے لوگوں کو کہے گا کہ یہ تو ایسے ہی جھوٹ ہے، کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہ کچھ ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ میں جو ہوں اب مرزا قادیانی نے دور کی کوڑی سوچی، اس نے کہا کہ یہ جو لٹا ہوا روپیہ ہے 100 روپیہ میں اب اس کو دے دیتا ہوں۔ اس نے کون-سا خود محنت کر کے کمایا تھا، اس نے کہا مجھے اور یہ جھوٹ فراڈ جو ناٹک کیے ہیں، اس سے اور مل جائے گا، وہ اور کما لوں گا میں لوٹ کے لوگوں سے۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس نے وہ جو 100 روپیہ اوپر 20 روپے لگا دیے، یعنی وہ 20 روپے بھی کافی بڑی رقم ہے جو 6-7 دن کا خرچہ نکل رہا ہے۔ تو مرزا قادیانی نے کہا چلو تھوڑا-سا یہ جو ہے قربانی میں دے دوں، اور اس سے دگنا جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ جو چندے اس کو ملا کرتے تھے، اور جو خود لکھا ہوا مرزا قادیانی نے کہ لنگر کے نام پہ جو اس نے کھولا ہوا تھا، اس میں جو ہے کئی دفعہ 1000 500 اور حتیٰ کہ کہتا ہے کہ لاکھ لاکھ جو تھا وہ اس نے سال میں کئی لاکھوں کمائے۔ تو یہاں پہ 100 روپے اور 10 روپے اور 20 کی اتنی اہمیت ہے، خود سوچیں کہ وہاں پہ 500 1000 اور لاکھ روپے کی کتنی بڑی وہ رقمیں ہوں گی اس دور میں۔ تو مرزا قادیانی کو تو فرق نہیں پڑتا تھا، اس نے کہا میں نے تو اور کما لینا ہے، صرف میری مشہوری بھی ہو جائے گی کہ دیکھو یہ بندہ جا کے، ظاہر ہے ایک انسان جا کے 4 اور سے ذکر کرتا ہے، اب وہ 4 جو ہیں وہ اگلے 4 سے کریں گے، پھر ہوتے ہوتے یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہتا تھا، تو مرزا قادیانی کا تو یہی کام تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب وہ چلا گیا تو پھر مرزا قادیانی کی اگر اتنی دعا قبول ہوتی، اب اس کو دعا قبول ہونا نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کسی کو جو ہے وہ کسی کی مطلب دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے کہ امداد کر دینا۔ تو یہ اب اس کو کہہ رہے ہیں مرزا قادیانی کے جو ہے وہ کرامت بنا رہے ہیں یہاں پہ کہ مرزا قادیانی نے جو ہے فوراً کے فوراً 100 روپیہ لا کے اور اوپر 20 روپے دیے، کہتے ہیں واہ اتنی جلدی جو ہے مرزا قادیانی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اتنی جلدی جو ہے وہ دیکھیں وہ 20 روپے اس کو اوپر بھی مل گئے ہیں۔ اب یہ ذرا یہ اس کو کرامت کہہ رہے ہیں۔
اب یہ کرامت تب ہوتی کہ مرزا قادیانی ادھر دعا کی، ادھر اگلے گھنٹوں میں کچھ گھنٹوں میں وہ بندہ جو ہے وہ آ جاتا اور کہتا کہ ہاں میں آ گیا ہوں، اور یہ پھر جو ہے وہ کہتے کہ ہاں بھائی بڑی ہے۔ اب ظاہر ہے مرزا قادیانی تو جھوٹا انسان تھا، تو پھر اس نے یہی کرنا تھا کہ اب گھر سے پیسے اس نے دے دیے، اس کے پاس تو ویسے بڑی رقمیں ہوتی تھی، اور مرزا قادیانی کی جو بیوی تھی وہ کھلے عام شاپنگ چیزیں خریدتی تھی گھر کے اندر جو ہے، تو یہ اب اس کے لیے 100 روپیہ اس وقت بھی کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی، تو اس نے دے دیا۔ اب یہ جو مولوی جو ہے نا بار بار کہہ رہا دروازے، یہ جو دریچہ مرزا قادیانی نے کھڑکی رکھی ہوئی تھی جسے چھلانگ لگا کے وہ مرزواڑے میں آتا تھا، پھر واپس جو ہے چھلانگ لگا کے چلا جاتا تھا۔ تو وہ جب یہ سارے کھڑے ہوئے، دوسروں نے کہا ہم تو نہیں کہتے، تو اس سے جو عبد الکریم تھا شاید اس کا مطلب تھا کہ یہ جو 20 روپے اوپر ہیں یہ میں رکھ لوں کسی طرح، شاید اس کا یہ ہو کہ یہ بار بار مرزا قادیانی کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے زیادہ دی ہیں، تو یہ اس کا یہ مطلب شاید لگتا ہے کہ وہ خود رکھنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال ان کو تو ملتے رہتے تھے حصے مرزا قادیانی کی طرف سے، اور کھانے بھی اور سب کچھ، تو مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ پھر اسی کو دے دو، کیونکہ ان کے جو یہ جو چیلے چمچے تھے ان کو تو اس نے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور یہ مرزا قادیانی کے سارے جو ناٹک میں شریک بھی تھے، اس کے حصے دار تھے۔ تو یہ حوالہ تھا، آپ کے نیچے لکھا ہے نا کہ بڑی جلدی مرزا قادیانی کی دعا قبول ہوئی۔ اب یہ دعا نہیں قبول ہوئی، یہ اس میں آپ کو کہاں نظر آیا کہ دعا قبول ہوئی؟ یہ تو مرزا قادیانی نے جو ہے جان چھڑانے کے لیے وہ پیسہ جو ہے جیب سے ادا کیا۔ تو مرزا قادیانی اگر اب آپ دیکھیں ایک مثال لے لیں کہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے، کوئی مثال کے طور پہ کچھ رقم کا مطالبہ، کوئی مجبور ہے یا کسی پہ قرض ہے یا اسی طرح کا کوئی معاملہ ہے، دینا ہے اس نے کوئی 1000 2 3 ہزار کی، وہ کہتا ہے کہ مجھے، تو اگر ہم اس کی مدد کر دیتے، اسے اسی وقت وہ پیسے دیتے، تو کیا ہم وہ کوئی مطلب کہ بہت کوئی خاص بندے پہنچے ہوئے بن جائیں گے؟ یہ ہماری کرامت ہوگی کہ اگلے نے ابھی کہا ہے منہ سے اور دیکھو جی ہم نے وہ، تو یہ تو بالکل ایک عام سی بات ہے، اور اس کو انہوں نے جو ہے مرزا قادیانی کی جو ہے وہ کرامتیں بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ بڑا جو ہے مرزا قادیانی جو تھا وہ، حالانکہ مرزا قادیانی نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے کبھی وہ جو ہے اس کو جیب سے نہیں، مطلب کہ جو اس کے لوٹے ہوئے پیسے تھے اس میں سے خرچ کرنا پڑتا تھا، تو یہ وہی حوالہ ہے۔ اب اگلا جو ہمارا حوالہ ہے وہ بھی صفحہ نمبر 74 کا ہی ہے، اور حوالہ نمبر ہے 1095 کا۔ اب یہ اس حوالے میں جو ہے وہ شیخ کرم الہی پٹیالوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ قادیان جاتے ہوئے اخبار 14ویں صدی راولپنڈی کا ایک پرچہ ساتھ لے گیا جو سراج الدین صاحب بیرسٹر کی ایڈیٹری میں شائع ہوتا تھا، اس وقت کے اردو اخبارات میں مشہور تھا۔ اس کے ساتھ لے جانے کی غرض یہ تھی کہ ایک شخص جو سید محمود صاحب خلف سر سید مرحوم کا دوست تھا، اس نے ان سے علی گڑھ میں ملاقات کی اور ایک دو روز ان کے ہاں ٹھہرا، اور واپسی پر اس نے سید محمود کی قابل عبرت حالت کا نقشہ ایک مضمون میں کھینچ کر اس اخبار میں شائع کروایا۔ اب یہ جو سر سید احمد تھا جس کے زیادہ تر عقائد مرزا قادیانی نے بھی لیے تھے، جو وہ اس نے قرآن پاک میں تعویلات کی تھی، اور جو اس نے انبیاء کرام کے معجزات کا جو انکار کیا تھا، تو مرزا قادیانی نے بھی کافی چیزیں ادھر سے لی تھی۔ تو یہ جو سید محمود ہے یہ سر سید احمد کا جو تھا وہ بیٹا تھا۔ اب یہ اس کا قصہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا کوئی دوست اس کے یہاں 2 روز ٹھہرا، اور واپسی میں اس نے جو یہ جو سر سید کے بیٹے کی ایک عبرتناک حالت کا نقشہ کھینچا، اور پھر یہ سارا اس نے مضمون لکھ کے اخبار میں شائع کروایا۔ رقم مضمون نے لکھا تھا کہ مجھے اس دفعہ مسٹر محمود کو دیکھ کر سخت رنج ہوا کہ وہ عالی دماغ شخص جس کی قابلیت قابل رشک اور قانون دانی انگریز جو تک مسلمہ تھی، اس کو میں نے ایسی حالت میں پایا کہ اس کی جسمانی صحت ناقابل تلافی حد درجہ تک پہنچ چکی ہے، مگر باوجود اس کے وہ شراب کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے تھے، گویا شراب ہی ان کی روح۔ اب اگلا صفحہ نمبر 75 ہے کہ روئے رواں تھی دن بھر جگت بھکتی بازی تمسخر اور استہزاء کے سوا ان کا کوئی علمی مشغلہ نہیں رہا، وہ بھی صحت کے لحاظ سے چراغ سحری ہیں، اور یعنی کہ چراغ سحری یعنی کہ صحت اس کی بالکل ختم ہو چکی، لکھا ہے۔
اور مضمون مذکور اس کے ساتھ میں اس لیے ساتھ لے گیا کہ حضرت مولوی صاحب کو ایسے حالات سے دلچسپی، چنانچہ میں نے وہ مضمون مولوی صاحب کے پیش کیے۔ مولوی صاحب نے مضمون پڑھ کر اخبار خاکسار کو دیتے ہوئے کہا کہ اس پرچے کو بحفاظت جیب میں رکھنا، اگر موقع میسر آیا تو حضرت صاحب کو پیش کریں گے۔ حضرت صاحب ایسے حالات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور خاکسار نے وہ اخبار کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ نماز کے ظہر کے بعد جب حضرت صاحب مسجد اقصیٰ میں بیٹھے تھے تو مولوی صاحب نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ یہ ایک اخبار لائے ہیں جس کا ایک مضمون حضور کے سننے کے قابل ہے۔ حضرت صاحب نے اس اشارہ پر میں نے وہ مضمون سنانا شروع کر دیا تو حضور بڑی توجہ سے سنتے رہے۔ غالباً 2-3 صفحات کا وہ مضمون جب مضمون ختم ہو چکا تو میں نے ان سے پوچھتا کہ جن دنوں مسٹر محمود ولایت میں تعلیم جب مضمون ختم ہو چکا تو حضور نے مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مولوی صاحب، اگر آج سید صاحب زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ جن دنوں مسٹر محمود ولایت میں تعلیم بیرسٹری پا رہے تھے، آپ کے دل سے بارہا یہ دعا نکلی ہوگی کہ وہ ایسی قابلیت کا اہل ہو، کوئی انگریز بھی اس کی قابلیت کا سکہ مانے، ایسے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جس کے ماتحت انگریز ہو، لیکن یہ کبھی آپ کی آرزو دعاؤں کے وقت نہیں ہوگی کہ وہ خدا اور اس کے رسول کا فرما بردار اور احکام شریعت کا دل سے پابند اور اسلام کا سچا خادم اور نمونہ، بس جو کچھ آپ نے مانگا وہ مل گیا، اور خدا سے جس چیز کے مانگنے میں بے پرواہی کی جائے وہ نہیں ملتی۔ بالکل مرزا قادیانی کے اپنے بھی یہی حالات تھے۔ اب مرزا قادیانی کے آگے جو اس کا جو اپنا بیٹا تھا، اب یہ سر سید کے بیٹے کا حال تو سنا دیا، لیکن جو اس کا اپنا بیٹا تھا بشیر الدین محمود، جو اس کے کرتوت تھے وہ جو بعد میں لکھے گئے، واقعی اس کا مطلب ہے کہ مرزا قادیانی کے بقول جس چیز سے جو ہے جو کچھ دعاؤں میں مانگا جائے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور نسلوں کے لیے، وہی کچھ ملتا ہے۔ بالکل مرزا قادیانی نے بھی اب دیکھیں کہ بقول اس کے اپنی لکھی ہوئی اس تحریر کی لپیٹ میں مرزا قادیانی خود بھی آتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کبھی یہ دعا اس کے ماں باپ نے بھی شاید نہیں مانگی کہ جو مرزا قادیانی کے ماں باپ تھے ان پہ بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ہمارا جو اولاد ہے وہ جو ہے وہ خدا اور اس کے رسول اور احکام شریعت کی پابند اور سچے خادموں میں شمار ہو۔ تبھی مرزا قادیانی جو ہے وہ قذاب بنا، اور آگے سے اس نے بھی کبھی ایسی دعا کہاں سے کرنی تھی جب وہ خود ہی قذاب تھا۔ تو پس وہ اس کا جو بیٹا تھا بشیر الدین محمود اور باقی جو سارے اس کے بیٹوں کے کرتوت تھے وہ سب کے سامنے ہیں، انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی، اور آج تک جو ہے قادیانیت میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے آپ دیکھیے کہ کسرے وہ غلاظت جس کو کہتے ہیں اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور باقی تو یہ مرزا قادیانی کی وہی اولاد تھی جس کے ہاتھوں جو ہے وہ گند چلا، مرزا قادیانی سے چلا تھا، پھر اس کی اولاد میں منتقل ہوا، تو یہ تمام وہی باتیں تھی۔ اور مرزا قادیانی نے بھی جو ہے اپنی اولاد کے لیے اور اس کے ماں باپ نے مرزا قادیانی کبھی کوئی ہدایت کی دعا نہیں مانگی تھی، تبھی یہ ان کے حالات ہوئے۔ تو مرزا قادیانی بھی اور اس کا جو باپ اور دادا جو تھا مرزا قادیانی کا، وہ انگریز کے وفادار تھے، انگریز کے ماتحت تھے، انگریزوں کے لیے جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ بڑی جو ہے نعمت ہے ان کی حکومت سلطنت برطانیہ، اور یہ جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی رحمت اور نعمت نازل ہوگی ہے، اور کوئی اسلامی شریعت اور کوئی اسلامی سلطنت یعنی ریاست اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہی حال ظاہر ہے جو بھی انسان ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قرآن پاک کی میں تعویلات کرے گا اور اپنی طرف سے دین میں باتیں شامل کرے اور اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے جو شریعت نے کہا ہے، جو قرآن پاک میں جو احادیث میں ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے ان کی اولادیں کہاں سے اچھی ہو سکتی ہے۔ یہ سیم جو ہے یہ ہمیں نظر آتا پڑا ہے، اور مرزا قادیانی کی اولاد بھی جو تھی اور اس کی نسل ساری دیکھ لیں آج تک وہ گمراہی میں ہی ہے، جب تک وہ خود ہدایت نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت تک ان کے لیے ہدایت کی جو ہے وہ دروازے نہیں کھولتا، اور جسے چاہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ تب یہ جو ہے تمام یہ تحریر یہ مرزا قادیانی کے اپنے اوپر بھی فٹ آتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی جو ویڈیو اور تمام حوالے، اور تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو لازمی جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک اس کام کو جاری رکھنے اور
اسے اسی طرح جوش و جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔